बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हम अ, वरासत के अहकाम पढ़ रहे हैं। तो ये बुनियादी तौर पे चौथा सबक है इंशाअल्लाह हमारा। तो आज के सबक में हम ग़ालिबन ये मज़मून ये चल रहा था कि ज़वील फ़ुरूज़ के अहवाल क्या हैं। 12 ज़वील फ़ुरूज़ का हमने तज़किरा पढ़ा था, और कुछ के अहवाल पिछले सबक के अंदर आगे, और मज़ीद जो है वो इंशाअल्लाह हम आज के सबक के अंदर पढ़ेंगे। जी जी। ये 12 थी तादाद, जिनमें से 4 मर्द और 8 औरतें। और इन सब के अहवाल जो है वो, जो ब्लैक फॉन्ट के अंदर हैं, ब्लैक कलर के अंदर, उनके हमने अहवाल डिस्कस कर दिए थे। और ये 3 अहवाल इंशाअल्लाह हम आज के सबक के अंदर पढ़ेंगे। मेरा ख्याल है कि पिछला तो दोहराने की ज़रूरत नहीं है। खुलासा सा उसका कि अ, वो है ना, ज़बील फ़ुरूज़ से मुराद, क्योंकि आज का सबक जो है वो ज़रा वक्फे से हो रहा है। एक 1.5 महीने के बाद तो ज़बील फ़ुरूज़ हमने शुरू में कुछ अक़साम की थी कि वरासत के मुस्तहिक कौन कौन बनते हैं। ठीक है, जिसमें ज़वील फ़ुरूज़ भी थे, और इसी तरह आसाबात भी थे, वगैरह वगैरह। वो काफ़ी बतदरीज जो है वो फिर आगे आगे चल के फिर ज़वील अरहाम भी आते हैं। ठीक है, और फिर कुछ ऐसे हैं जिनका ताल्लुक जो है वो मैयत के साथ मुवालात का होता है, चाहे वो अताका हो या मौलल मुवालात हो, वगैरह वगैरह। तो वो तरतीब जो हमने पढ़ी थी उनमें से एक ज़ेबिल फुरूज, यानी जिनके मुतय्यन तौर पे हम हिस्से पढ़ते हैं। इसको निसफ मिलेगा, इसको सुलुस मिलेगा, इसको सुदुस मिलेगा। उनके अहवाल हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो आज के सबक में हम इंशाल्लाह उख्ते अल्लातिया के अहवाल से डिस्कस करेंगे। उख्ते अल्लातिया से मुराद वो बहन होती है जो बाप शरीक हो। ठीक है, यानी जो बाप के वास्ते से जो बहन बन रही हो। ठीक है, जो माँ और बाप दोनों, यानी जिनके एक ही हों, ऐसे बहन भाइयों को आयनी कहते हैं, उख्ते आयनिया। उसके अहवाल पीछे हमने पढ़ लिए हैं। और जो सिर्फ बाप शरीक हो वो उख्ते अल्लातिया है। उख्ते अल्लातिया के 6 अहवाल हैं। पहली सूरत इसकी ये है कि मैयत के, ये जो लिखा जाता है ना कि ये मौजूद हो ये मौजूद ना हो, इसका सिर्फ मैयत के साथ ही नहीं आपने पढ़ना है। कि अब जद यानी मैयत का ना बाप हो, ना दादा हो, ना मैयत की कोई मुज़क्कर औलाद हो, और ना ही मैयत का कोई हकीकी भाई हो, जिसे अख आइनी कहते हैं। अलबत्ता उख्ते आइनिया में से तफसील ये है कि आसबा बनने वाली उख्ते आइनिया ना हो। अगर ये सारे इनमें से कोई एक भी कैटेगरी किसी भी रिश्ते की पाई जाएगी, तो उख्ते अल्लातिया वो वरासत से महरूम होगी। ठीक है ना, ये पहली सूरत है। ये जो 5 रिश्ते हैं, इनमें से अगर कोई भी है तो उख्ते अल्लातिया जो है वो महरूम होती है। दूसरी सूरत ये है कि इनमें से, यानी ये जो मज़कूरा वाला, ये जो हमने 5 रिश्ते जिक्र किए, इनमें से तो कोई ना हो, अलबत्ता मैयत का कोई अखे अल्लाती मौजूद हो, बाप शरीक भाई है उसका। तो इस सूरत में ये वरासत की हकदार तो होगी उख्ते अल्लातिया, लेकिन कोई मुतय्यन तौर पे इसका हिस्सा नहीं मिलेगा। ये आसबा बन जाएगी उसके साथ। यानी जैसे अखे अल्लाती को बाकियों के सबके हिस्से निकालने के बाद जितना माल वो बचता है, वो आसबा को जाता है। तो जैसे इसका भाई मैयत का वो अखे अल्लाती आसबा होगा, ऐसे ही ये भी उसके साथ मिलकर आसबा बन जाएगी। और तीसरी सूरत ये है कि मज़कूरा वाला रिश्तों में से कोई ना हो, लेकिन मैयत की मुअन्नस औलाद हो, बेटियां हैं। तो अब भी बेटियां जो होती हैं, अगर बेटा मौजूद ना हो तो बेटियों को हम जानते हैं कि एक हो तो निसफ मिलता है, एक से ज़्यादा हो तो
दो सुलुस उनको मिलते हैं। लेकिन वो आसबा बेटियां आसबा नहीं होती, यानी हर सूरत में वो आसबा नहीं होती। बात सूरतें हैं जिनमें वो आसबा बन जाती हैं, लेकिन ये जो है वो आसबा हो बन जाएगी। ठीक है ना, यानी आसबा जो है ये उख्ते अल्लातिया बनेगी। मैयत की बेटियां जो हैं वो आसबा नहीं बनेंगी। बात वाज़ेह हुई ना। अच्छा जी, चौथी सूरत ये है कि इनमें से कोई नहीं है ऊपर जो रिश्ते आए हैं। अलबत्ता मैयत की एक हकीकी बहन उख्ते ऐनिया भी मौजूद है, जो माँ और बाप दोनों से, दोनों यानी जिनके एक ही हैं। तो उख्ते ऐनिया जो है ये फ़र्ज वाली है। मिसाल के तौर पे इसको कोई ना कोई सुलुस अपना अपना निसफ, या उसको जो है वो दो सुलुस कोई ना कोई मिलने वाला है। उसका यानी वो आसबा नहीं बन रही वो वाली उख्त। ठीक है, तो ऐसी सूरत में ये जो उख्ते अल्लातिया होगी इसको सुदुस मिलेगा। ठीक है ना, इसको सुदुस मिलेगा, लेकिन ये उस सूरत में सुदुस मिलेगा जब ये उख्ते ऐनिया एक हो। लेकिन अगर वो एक से ज्यादा हैं तो अब जो है वो आ, ये फर्ज से महरूम हो जाएगी। और इसकी वजह वही है जो पीछे हमने पढ़ी थी ना, उसमें वो अपना कि अगर मैयत की बनाते सुलबियाँ हों तो बिनतुल इबन जो है वो बाज़ सूरतों के अंदर, यानी अगर तो वो मैयत की बेटी एक ही है तो उसको निसफ मिलेगा, और निसफ से हमने ये कहा था कि टोटल दो सुलुस ही मिलेंगे। अब गोया मैयत की औलाद में से बेटियां और पोतियां दोनों हो गई, और एक से ज्यादा हो गई, तो मजमूई तौर पे तो हमने दो सुलुस ही देना है। ठीक है, लेकिन अगर वो एक है तो हमने ये उसको एक यानी पूरा निसफ देने के बाद दो सुलुस में से निसफ अगर निकाल दें तो एक सुदुस बचता है, छठा हिस्सा। तो जैसे उस सूरत में बिनतुल इबन को छठा हिस्सा मिलता है, बिल्कुल ये वही वाली सूरत है। मैयत की एक उख्ते ऐनिया अगर है तो उसको निसफ मिल जाएगा। ठीक है, और इसको सुदुस मिलेगा क्योंकि मजमूई तौर पे हमने दो सुलुस से जायद देना नहीं है। और अगर दो सुलुस ही उन बहनों में तकसीम हो जाता है उख्ते ऐनिया के अंदर, ठीक है, तो ऐसी सूरत में ये उख्ते अल्लातिया जो है ये फर्ज से महरूम हो जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पीछे पढ़ा ना कि वो बनातुल इबन जो है वो फिर महरूम हो जाती हैं अगर मैयत की सुलबी बेटियों में से दो या दो से जायद मौजूद हो। बात वाज़ेह हुई है। ये जो आखिरी दो सूरतें हैं। जी सर, होगी बस। ठीक हो गया। अलबत्ता ये इस सूरत में आसबा बन सकती है। यहाँ जो महरूमी की बात की गई है ये मुकम्मल विरासत से महरूमी नहीं है, बल्कि फर्ज से महरूम हो जाएगी। लेकिन आसबा बहरहाल ये बन सकती है। ये है जी उख्ते अल्लातिया के अहवाल। मजमूई हाँ नहीं, एक एक रहता है आखिरी, छठा, छठी सूरत जो है वो ये है कि मज़कूरा वाला जो ऊपर रिश्ते हमने बयान किए वो भी नहीं है, ना मैयत की मुअन्नस औलाद है, और ना ही उसकी हकीकी बहनें हैं, अखवात आइनियाँ हैं। अलबत्ता उख्ते अ, हाँ नहीं, ये तो ये हाँ अच्छा, ये वही वाली सूरत है। हमने पांच, हम्म, हाँ ठीक है। और यानी पहले ये था ना कि उख्ते आइनिया एक से जायद है, तो ऐसी सूरत में ये महरूम हो जाएगी। लेकिन अगर उख्ते आइनिया भी नहीं है तो बिल्कुल इनका वही स्टेटस होगा जो उख्ते आइनिया का होता है। ये छठी सूरत वो है। ठीक है, उख्ते आइनिया चाहे एक हो या जायद हो, ये इसको स्लैश डाल के मैंने लिखा कि अगर एक होगी तो ज़ाहिर है निसफ मिलेगा, और अगर एक से ज़्यादा होंगी तो दो तिहाई उनको दो सुलुस मिलेगा। ठीक है ना, यानी अगर कोई भी मौजूद नहीं है, अगर तो उख्ते ऐनिया है, तो आपको पता है कि ये बेटियां जो होती हैं अगर ये ना हो तो वो बेटियों का स्टेटस जो है वो मिल जाता है बहनों को। और अगर बहनों में से उख्ते ऐनिया ना हो
تو وہ پھر آگے اسٹیٹس بالکل وہی والا مل جائے گا آگے اخت علاتیہ کو، ٹھیک ہے نا؟ البتہ اخت خیفیہ اور اخ خیفی کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے، اس کو ہم نے پہلے الگ سے ڈسکس کر لیا جی ہے جی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آگے آ جائیے کے احوال، ماں کے، اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ قرآن پاک نے اس کی بھی دو تین صورتیں ذکر کی ہیں سورہ نساء کے اندر، ان کو بھی ذرا اچھی طرح سے دیکھ لیجئے کہ میت کی اگر اولاد میں سے کوئی بھی موجود ہے، چاہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اسی طرح سے میت کے بہن بھائیوں میں سے دو کم از کم موجود ہوں، ٹھیک ہے، چاہے دونوں بھائی ہوں، دونوں بہنیں ہوں، یا ایک بھائی ہے ایک بہن ہے، کم از کم دو یہ موجود ہوں، تو ایسی صورت میں ماں کو، میت کی ماں کو سدس، ایک چھٹا حصہ ملتا ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ یعنی میت کی اولاد میں سے کوئی نہ کوئی ہو، بھلے وہ کوئی ایک ہی ہو، اور بالکل اسی طرح سے میت کے بہن بھائیوں میں سے کم از کم دو موجود ہوں، تو ایسی صورت میں میت کی ماں کو وہ چھٹا حصہ ملے گا۔ وہ قرآن پاک میں وہ کیسے آتا ہے جی، وہ جو دوسرا رکوع ہے اس میں وَإِنْ اپنا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، ٹھیک ہے، إِنْ كَانَ لَهُ ولد، تو یہاں پہ چونکہ لِكُلِّ وَاحِدٍ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ، اب کا تو ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ صرف ماں کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پہ ان دونوں کا، جیسے باپ کو چھٹا حصہ ملے گا ایسے ہی ماں کو بھی چھٹا حصہ ملے گا۔ اسی طرح سے دوسری صورت کیا ہے؟ اگر اولاد نہیں ہے، قرآن پاک میں آتا ہے نا فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اگر اولاد نہ ہو تو ماں کو ثلث ملتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، یہ جو دوسری اور تیسری حالت ہے ان میں تھوڑا سا یہ فرق یہ ہے کہ اگر اولاد نہ ہو اور اسی طرح سے میت کے دو بہن بھائی بھی موجود نہیں ہیں، لیکن میت کے باپ یا اس کے احد الزوجین میں سے، یعنی احد الزوجین وہ موجود ہوں، احد الزوجین بھی ہیں اور میت کا باپ بھی موجود ہے، مثال کے طور پہ اگر انتقال خاتون کا ہو رہا ہے تو اس کا شوہر بھی موجود ہے اور اس کا باپ بھی موجود ہے، یا اسی طرح سے شوہر کا انتقال ہو رہا ہے، اس کا باپ بھی موجود ہے اور اس کی بیوی بھی موجود ہے، دونوں موجود ہوں، تو ایسی صورت میں یہ جو تہائی ملے گا یہ احد الزوجین کا حصہ نکالنے کے بعد، ربو، ٹھیک ہے، سمن یا نصف، وہ نکالنے کے بعد اس میں باقی جو مال ہوگا اس میں سے ثلث دیا جائے گا۔ لیکن اگر یہ موجود نہیں ہے، نہ میت کی اولاد ہے، نہ دو بہن بھائی ہیں، نہ ہی ہلو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، اب آ رہی ہے، پہلے چلی گئی تھی۔ جی، کیا بات کر رہے تھے؟ کہاں سے یہ بات کر رہے؟ آپ یہ جو جی، تیسرا نمبر ہے کہ جہاں پہ ہاں، میت جی کا جی باپ نہ ہو رہا حدود ہو جائیں جی۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت کی اگر ان میں سے یعنی کوئی اولاد بھی نہیں ہے اور دو بہن بھائیوں میں سے یہ کوئی دو بھی نہیں ہے، اور اسی طرح سے نہ ہی میت کا باپ ہے اور نہ ہی احد الزوجین، ٹھیک ہے، یا یہ جو آخری دو صورتیں ان میں سے کوئی ایک ہے دوسرا نہیں ہے، مثلا صرف باپ ہے احد الزوجین نہیں ہے، یا احد الزوجین ہے باپ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان تمام صورتوں میں اب جو ماں کو ثلث دیا جائے گا یہ کل مال کا ثلث ہوگا، ٹھیک ہے، ایسی صورت میں اگرچہ احد الزوجین موجود ہوں، ٹھیک ہے، یعنی باپ موجود نہ ہو، احد الزوجین موجود بھی ہوں، تو پھر بھی جو ان کا حصہ نکالنا ہے وہ بھی جیسے کل مال سے نکالنا ہے، بالکل اسی طرح سے
ماں کے لیے جو سلس ہوگا وہ بھی کل مال سے نکالا جائے گا، سلس الکل اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ پہلے والے کو سلس ما باقی یا بعد فرض یا احد الزوجین، اور دوسرے کو کہتے ہیں سلس الکل. جی. اس کے بعد آگے ہے جدہ، جدہ کے احوال. اچھا جی. جدہ کا جو ہے نا، یہ اس کا تھوڑا سا یہاں سے ترتیب جو ہے وہ تھوڑی سی تبدیل کی ہے. یعنی اس کے احوال کی بجائے عمومی احکام دیے گئے ہیں، اس لیے کہ اس کی حالت تو ایک ہی ہے. جدہ جو ہوتی ہے اس کو چھٹا حصہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ہے کہ بہت سی صورتیں ایسی ہیں جس میں جدہ جو ہے وہ محروم ہوتی ہے. لیکن اس سے پہلے ذرا تھوڑا سا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ تو بات پہلے آ گئی ہے کہ جدہ کبھی صحیحہ ہوتی ہے اور کبھی اس کو ہم اس کے لیے اصطلاح ہم بولتے ہیں کہ جدہ فاسدہ. اگر تو آ، یعنی یعنی جدہ بننے میں اس میں آ، جد جد صحیح کا واسطہ ہو تو اس کو ہم جدہ صحیحہ کہتے ہیں. اور اگر جو واسطہ ہے وہ باپ کے ذریعے سے آگے نہ ہو، ٹھیک ہے، ماں یا باپ کے ذریعے سے، یعنی مطلب یہ کہ آ، وہ جو جد ہے، پہلے اس کو نا اصل میں اپنے جدہ صحیحہ سے پہلے جد جد صحیح کو آپ سمجھ لیں کہ جد صحیح وہ ہوتا ہے جو باپ کے واسطے سے دادا بن رہا ہو، اور جو ماں کے واسطے سے بن رہا ہو، ٹھیک ہے، اس کو ہم جد فاسد کہتے ہیں. اور اب بالکل اسی طرح سے جو یعنی جس میں جس کے جدہ بننے میں جد صحیح کا واسطہ درمیان میں آئے گا وہ جدہ صحیحہ کہلائے گی، اور دوسری جو ہے وہ جدہ فاسدہ کہلائے گی. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جو کسی کی نانی یا دادی ہوتی ہے وہ تو بہرحال جدہ صحیحہ ہوتی ہیں دونوں، نانی بھی جدہ صحیحہ ہوتی ہے اور دادی بھی. لیکن آگے اس کے بعد جو ہے وہ باپ کی جو دادی یا نانی ہوگی وہ تو جدہ صحیحہ کہلائے گی، لیکن ماں کی جو آگے نانی یا دادی ہوگی وہ جدہ فاسدہ ہوگی. بات واضح ہوئی نا؟ یعنی میت کی جو چاہے وہ نانی ہو یا دادی ہو، ماں کی ماں ہو یا باپ کی ماں ہو، وہ دونوں ہی جدہ صحیحہ ہوتی ہیں. اور البتہ جو آگے اس سے اوپر کے واسطے ہیں ان میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جد صحیح کا واسطہ ہے یہ جد فاسد کا واسطہ ہے، ٹھیک ہے؟ جو جد صحیح کا واسطہ ہوگا وہ جدہ صحیحہ کہلائے گی، اور جس میں جد فاسد کا واسطہ آئے گا وہ جدہ فاسدہ کہلائے گی. تو جدہ صحیحہ کو وراثت سے حصہ ملتا ہے، جو جدہ فاسدہ ہوتی ہے وہ ذوی الارحام کے اندر جاتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ البتہ یہ جدہ صحیحہ اگر باپ کی طرف سے ہو تو اس کو جدہ ابویہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو ماں کی طرف سے ہو تو اس کو امویہ، امویہ نہیں کہیں گے، امویہ تو امیہ کی طرف نسبت ہو جائے گی نا، امویہ، ٹھیک ہے نا، ماں کی طرف امویہ. تو جدہ ابویہ اور جدہ امویہ، ان کا خلاصہ یہ ہے اب احکام کا کہ اگر تو میت کی ماں موجود ہے تو ہر طرح کی جدہ وراثت سے محروم ہو جاتی ہے، چاہے نانی ہو یا دادی ہو، دونوں محروم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، میت کی اگر ماں موجود ہو. لیکن اگر میت کا باپ موجود ہے تو صرف وہی جدات محروم ہوتی ہیں جو باپ کے واسطے سے ہیں. یعنی دادی تو محروم ہوگی جدہ بویہ، یا اسی طرح سے جو پردادی ہے وہ بھی محروم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اگر دادی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے آگے پردادی ہے، تو یہ باپ کے واسطے سے جو جدات ہیں وہ محروم ہو جائیں گی. لیکن جو ماں کے واسطے سے ہیں، ٹھیک ہے، وہ محروم نہیں ہوگی. یعنی جدہ اپنا جو امویہ ہے وہ محروم نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا نا؟ اور تیسری صورت کیا ہے کہ اگر جد موجود ہے تو صرف وہی جدہ محروم ہوگی جس کا رشتہ اسی جد کے واسطے سے ہے.
مثال کے طور پہ دادا موجود ہے، تو اب جو پردادی ہے وہ تو محروم ہوگی، لیکن جو دادی ہے وہ محروم نہیں ہوگی، اس لیے کہ آ، وہ جو دادی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ اس کے باپ کے واسطے سے وہ دادی، یعنی وہ جدہ بن رہی ہے نا، جو دادا ہے اس کی موجودگی سے دادی جو ہے وہ وراثت سے محروم نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ تو اس کا زوج ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں البتہ جو ہے وہ جو محروم ہوگی وہ اس کے اوپر والے جو رشتے ہیں، یعنی جو پردادی وغیرہ ہے وہ محروم ہوگی، ٹھیک ہے نا، یعنی جن کا اس جد کے واسطے سے جو تعلق جڑ رہا ہے۔ یہ نقطہ سمجھ میں آگے؟ جی۔ جی جی جی، سمجھ آ گیا۔ اچھا جی، اب آگے چوتھے نمبر پہ، یہ تھوڑے سے ذرا اصل میں خوشک سے ہیں، ہوں، تھوڑا سا اس کو تنہائی کے اندر آپ ان کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، بس اوقات گفتگو میں توجہ جی ادھر ادھر چلی جائے نا تو وہ پھر سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، جی جی تو یہ اسی لیے میں نے وہ مکمل تفصیل لکھ دی ہے تاکہ بعد میں بھی اگر آپ اس کو غور کر کے اگر اس کو کر سکیں تو۔ اچھا، چوتھے چوتھے نمبر پہ یہاں یہ صورت ہے کہ یہ جو جدات ہیں بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ جدات آ جاتے، تو ان میں وہ جو ایک سے زیادہ جدات ہیں نا، اس میں دو طرح کے فرق کیے جاتے ہیں، دو طرح کی کیٹیگری جن کی ہوتی ہیں۔ ایک تو کیٹیگری ہوتی ہے آ، یعنی قربت یا قریب اور بعید ہونے والی، واسطہ کسی کا قریب کا ہے کسی کا دور کا ہے، مثال کے طور پہ دادی بھی ہے پردادی بھی ہے، اور اس سے اوپر جو ہے وہ کوئی لکڑ دادی وغیرہ وہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری کیٹیگری یہ ہوتی ہے، بہت سی جدات موجود ہیں لیکن کسی جدہ کا میت سے واسطہ ایک سے زیادہ نسبتوں کے ساتھ ہے، وہ مختلف جہتوں سے جدہ بن رہی ہے، اور کسی کا واسطہ جو ہے وہ صرف ایک ہی جہت سے ہے، وہ صرف دادی ہے، لیکن بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ آ، یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ میت کی پردادی بھی بن رہی ہوتی ہے اور پرنانی بھی بن رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے وہ نقشوں سے میں تھوڑا سا واضح کر دوں گا آخر میں۔ تو اس میں ایسی صورت میں اگر تو قرب اور بود کا یہ فرق ہے، پھر تو اصول واضح ہے کہ قریب والی جدہ کی وجہ سے دور والی محروم ہوگی، بہت واضح سا اصول ہے، یہ تو پہلے بھی بتایا گیا، جیسے جد کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، باپ موجود ہے تو دادا محروم، دادا موجود ہے تو پردادا جو ہے وہ محروم، بالکل اسی طرح سے دادی موجود ہے تو پردادی جو ہے وہ محروم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر مساوات ان میں تو ایک ہی جیسی ہے، مطلب دادی ہے ادھر سے نانی ہے، اب یہ دونوں درجے یعنی برابر کے ہیں، ٹھیک ہے، اب ان دونوں کو آ، ایک سدس کے اندر شریک کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، دادی بھی ہے نانی بھی ہے، تو یہ سدس کے اندر، اور ان کو کوئی محروم کرنے والا بھی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ میت کی ماں نہیں ہے، یا اسی طرح سے اگر میت کا ماں کی ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر باپ ہوگا تب بھی جو ہے وہ دادی محروم ہو جائے گی، تو بہرحال دادی بھی ہے نانی بھی ہے، تو درجے میں وہ دونوں برابر کی ہیں، یعنی میت کے ساتھ ان کا رشتہ جو ہے وہ برابر کا ہے، کوئی دور یا قریب کا ان میں نہیں ہے، تو مساوات ہے، تو اب ملے گا چھٹا حصہ ہی، چھٹے حصے میں دونوں شریک ہو جائیں گے، ٹھیک ہو گیا نا، یہ تو صورت واضح ہے۔ اور اگر قرب اور بود میں کوئی فرق ہو تو قریب والی کی وجہ سے دور والی جو ہے وہ محروم ہو جائے گی۔ البتہ جو پانچویں صورت ہے وہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے، وہ یہ ہے کہ اگر جہت قرابت کے اندر، جو دوسری کیٹیگری ہم نے ذکر کی تھی، جہت قرابت کے اندر اگر آ، تو کوئی فرق نہیں ہے، مثال کے طور پہ جیسے ہم نے کہا کہ دادی ہے ادھر سے نانی ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے، جتنی یعنی میت کی یہ رشتہ دار ہے یہ جدہ ہے، اتنے ہی جو ہے وہ نانی کو وہ درجہ حاصل ہے، تو اب تو سدس مساوی طور پہ تقسیم ہوگا۔ لیکن اگر فرق ہے، مثال کے طور پہ کوئی ایک جو ہے وہ میت کی پردادی بھی بن رہی ہے اور پرنانی بھی بن رہی ہے، اور دوسری طرف کوئی ہے وہ صرف
مثال کے طور پہ دوسری صورت ہے کہ وہ میت کی صرف پردادی ہے یا میت کی صرف پڑنانی ہے، تو ایسی صورت میں اب کتنا حصہ ملے گا؟ ملے گا تو چھٹا ہی، لیکن کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا، اس میں ذرا صاحبین کا آپس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو دو شاگرد ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ، امام ابو یوسف کے ہاں تو اس صورت میں بھی مساوی طور پہ ہی وراثت تقسیم کر دی جائے گی۔ البتہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ اگر کسی جدہ کو میت کے ساتھ دوہری یا تہری نسبتیں ہوں، وہ مختلف جہتوں سے اس کی جدہ بن رہی ہو، تو سدس کے اتنے ہی حصے کر کے اس کو دیے جائیں گے۔ مثلا وہ میت کی اگر دو واسطوں سے رشتہ دار ہے، ٹھیک ہے، تو سدس کو، اور دوسری طرف ایک جدہ اور ہے، تو اب ہم ایک سدس کے تین حصے کریں گے، دو حصے اس کو ملیں گے، ایک اس کو ملے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی جدہ جو ہے وہ تین جہتوں سے اس کے ساتھ رشتہ داری اس کی جڑ رہی ہے، تو سدس کے اب چار حصے کریں گے، ایک وہ گہرے رشتے والی کو، اور تین حصے سدس کے وہ اس کو ملیں گے، یعنی ایک کی سدس کے ہم نے چار حصے کر کے تین حصے اب اس کو دیں گے، جس کا تین جہتوں سے میت کے ساتھ رشتہ جا کے جڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے ہے۔ ویسے فقہ حنفیہ کے ہاں فتویٰ جو ہے وہ امام ابو یوسف کے قول پہ دیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں تقسیم مساوی ہی ہوگی، لیکن پڑھنے پڑھانے میں جو ہے وہ جہاں پہ یہ اصل میں یہ اختلاف ظاہر سی بات ہے وہیں پہ ہوتا ہے جہاں کوئی واضح طور پہ نص موجود نہیں ہوتی، تو امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے، ان کا ایک اجتہاد بھی ذکر کر دیا جاتا ہے، لیکن بہرحال فتویٰ جو ہے امام ابو یوسف کے قول پہ دیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہی نکلا کہ فقہ حنفیہ کے ہاں دادیاں اگر ایک سے زیادہ ہیں اور وہ ایک درجے کی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی قرب اور بعد میں کوئی فرق نہیں ہے، تو ایک سے زیادہ دادیوں کو سدس میں مساوی طور پہ تقسیم کیا جائے گا، ان میں کوئی فرق نہیں رکھا جائے گا، کسی کو کم یا زیادہ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ اچھا جی، آگے یہ تھوڑا سا ذرا اس کو اس نقشے سے ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا یہ جو ہے آ، میت ہے محمود، ٹھیک ہو گیا نا، اور اس کے جو والدین ہیں یہ مثلا اس کی والدہ ہے مریم، اور ادھر سے والد ہے سلیم۔ سلیم کی والدہ ہے خدیجہ، یہ اس کی میت کی دادی لگی، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے اس خدیجہ کی جو آگے والدہ ہے یہ پردادی ہے۔ اب یہاں پہ یہ ایک ہی نسبت ہے، ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح سے یہ سلیم اور مریم، ٹھیک ہے، ان دونوں کی، یعنی یہ جو ہے کیا لگی، نانی، یعنی یہ دیکھیں نا اس کا میت کی کا جو دادا اور میت کی جو نانی اپنا نانی ہے، یہ دونوں بہن بھائی تھے، اس لحاظ سے یہ زینب جو ہے وہ پردادی بھی لگی اور پرنانی بھی لگی، اس کا میت کے ساتھ رشتہ دو جہتوں سے ہے۔ تو اب امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ زینب اور کلثوم، ٹھیک ہے، ان دونوں کو، یہ دو دادیاں جو دو جداد جمع ہو گئی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ درجے میں یہ برابر کی ہیں، قرب اور بعد کا فرق نہیں ہے، جتنے واسطے زینب کے ہیں اتنے ہی واسطے کلثوم کے ہیں، وہ بھی پردادی ہے، لیکن یہ بھی پردادی ہے۔ تو امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ سدس کو تین حصوں میں تقسیم کریں گے، دو حصے زینب کو ملیں گے اور ایک حصہ جو ہے وہ کلثوم کو ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح سے آ، یہ دیکھیے ذرا، یہ جہاں پہ تین جہتیں ہیں، ٹھیک ہے، میت ہے یہ نیچے قاسم، اور اس کے بعد آگے یہ ماں، اور یہ نانی، اور یہ اس کی پرنانی، اور اس سے بھی اوپر یہ والا جو ہے رشتہ، یہ میت کے ساتھ تین واسطوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ادھر سے یہ جو کلثوم ہے درجے اس کے بھی اتنے ہی ہیں، تین واسطوں سے آگے یہ دادی بن رہی ہے، تو یہ بھی اگر زندہ ہو، یہ دونوں موجود ہوں، تو ایسی صورت میں امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہوگی کہ سدس کے چار حصے کر کے تین حصے زینب کو مل جائیں گے اور ایک کلثوم کو مل جائے گا،
ٹھیک ہے، بہرحال یہ صورتیں بہت شاذ و نادر ہوتی ہیں، اتنا عام طور پہ کہاں پہ، یعنی لیکن بہرحال فقہی طور پہ یہ اس کی تفصیل جو ہے وہ جدہ کے احکام کے اندر یہ معلوم ہونی چاہیے. تو اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دونوں کو مساوی طور پہ حصہ دے دیا جائے. یہ کتاب ہے تلخیص الفرائض، یہ دونوں نقشے میں نے وہاں سے کاپی پیسٹ کیے. تو یہ ہے جی آج کا سبق. تو یہ کچھ تھوڑی سی تفصیلی صورتیں تھیں، اس لیے ان کو دیگر جو ہے وہ ذوی الفروض سے ہم نے الگ کر کے یہ دیکھ لیا ہے. تو یہ سلائڈ میں بھیج دوں گا، تو اس کو آپ ذرا اپنے طور پہ بھی اس کو پڑھ لینا، تاکہ انشاءاللہ جو کوئی ایسا ہوگا وہ سمجھ میں آ جائے گا. جی ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.